फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तो मुशरिकीन क्या करते थे, वो बुतों की इबादत करते थे और कहते थे, कुरान ने ये जुमला उनका नकल किया, कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम जो इन बुतों की इबादत करते हैं, पत्थरों की, लकड़ियों के बुतों की जो इबादत करते हैं, चांद की, सितारों की जो इबादत करते हैं, ये इबादत इसलिए करते हैं कि लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, ताकि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो कुरान ने इस कंसेप्ट का रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप खुद अपनी जुबान नबुव्वत से और जुबान रिसालत से इन्हें बता दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम रब की मोहब्बत चाहते हो, वाक़ियतन उसका कुर्ब चाहते हो, उसकी मारिफत चाहते हो, ऐ महबूब इन्हें बता दो कि उन रब का कुर्ब, रब की मोहब्बत, रब की मारिफत वो तुम्हें बुतों की इबादत में नहीं मिलेगी, फत्तबिऊनी वो मेरी गुलामी इख्तियार करने में मिलेगी और मेरी गुलामी का पटा गले में डालने में मिलेगी। फत्तबिऊनी मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी अदाओं को अपनाओ और मेरी सुन्नतों को इख्तियार करो। इसलिए हदीस पाक के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अज्रु मिअती शहीदिन। फरमाया जिस बंदे ने जब जमाने में सुन्नतों को छोड़ा जा रहा होगा और फसाद उम्मत का जो जमाना होगा कि उम्मत दीन से दूर होगी और दीन जो है वो अजनबी बन जाएगा, दीन एक अजनबी बन जाएगा, उससे कोई शनासाई नहीं होगी, वाकफियत नहीं होगी, ऐसे दौर में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है और मेरी सुन्नत पर अमल करता है तो हुजूर फरमाते हैं उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है, 100 जाने रब की राह में कुर्बान करने का सवाब उसे मिलता है एक सुन्नत पर अमल करने से। अंदाजा करें, कभी सोचा कभी कि ये 100 शहीदों का सवाब कैसे मिल गया एक सुन्नत? क्यों? वो शहीद तो एक मरतबा जान पेश करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है तो जान अल्लाह की राह में सुपुर्द कर देता है, लेकिन जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है तो उसको मुआशरे में देखता है कि क्या कहूँ, जैसे दाढ़ी की सुन्नत ले लें आप, अब दाढ़ी है तो दाढ़ी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हो सकता है फैमिली में, खानदान में भी तानों को सुनना पड़े, तू क्या मौलवी बन गया दाढ़ी रख के, तुझे ज्यादा शौक है मौलवी बनने का, इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, ताने सुनने पड़ेंगे, बातें सुननी पड़ेंगी, ये जो बातों के तीर है ना ये लगते हैं और उससे बार बार तकलीफ होती है। तो इसलिए हज़ूर ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे और मेरी सुन्नत को पकड़े और ये बातों के तीर बार बार बर्दाश्त करे लेकिन फिर भी मेरी सुन्नत का दामन ना छोड़े तो वो परेशान ना हो। शहीद को तो एक जान कुर्बान करने का सवाब मिलता है, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 जाने रब की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। तो इस वाले से सुन्नत की बड़ी अहमियत है, बड़ी बरकत है। फिर कभी इंशाल्लाह इस पर डिटेल से तफसील से बात होगी। तो वुजू की पहली सुन्नत है नियत करना। जी ये बच्चों ने ये भी कुछ चीजें याद की हुई हैं। वुजू की पहली सुन्नत क्या है? नियत करना। वुजू की दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। ठीक है, इला आखिरी मैंने कर दिया, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ना। ठीक है। वुजू की तीसरी सुन्नत क्या है? दोनों हाथों को कलाई में धोना। ठीक है, ये सुन रहे हैं आप सब? दोनों हाथों को कलाई में धोना। जी वुजू की चौथी सुन्नत क्या है? मिसवाक करना। कुल्ली कुल्ली करना। ये कुल्ली करने का मतलब है मुंह में पानी डालना। इसका भी तरीकाकार बताते हैं आपको। जी वुजू की पांचवी सुन्नत मिसवाक करना। और ये बच्चों को पता चल गया मिसवाक भी कुछ होता है। जी मिसवाक करना। और वुजू की छठी सुन्नत क्या है? नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालना। ठीक है, और नाक की अच्छी तरह सफाई करना। चलें आज हम इस यहीं तक सबक रखिए अपना। जी वुजू की पहली सुन्नत है नियत करना। नियत का अब देखिए जरा सुन्नतों की बरकत साथ साथ सुनते जाएं। अब हम पूरा वुजू हुजूर की उस सुन्नत की रोशनी में करने लगे। सबसे पहले जब वुजू करना है तो नियत करनी। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे का नाम है। अब दिल में ये चीज़ शामिल कर लें कि मैं वुजू करने लगा हूँ इसलिए ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं वुजू करने लगा हूँ इसलिए ताकि मैं कुरान मजीद की तिलावत कर लूँ।
ٹھیک ہے، میں وضو کرنے لگا ہوں اس لیے کہ میں نے ایک دینی کلاس میں بیٹھنا ہے، دینی مجلس میں بیٹھنا ہے، تو میں وضو کر کے اس میں شریک ہوں۔ تو جس مقصد نیکی کے کام کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اسی چیز کی نیت کرتے ہوئے آپ وضو کر لیں، تو یہ نیت کہلاتی ہے۔ اب اس نیت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نیت کر کے وضو کرتے ہیں، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نیت کے بغیر بس ایسے آئے آ کے وضو کر لیا، وضو تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ایک آپ نے پاکی حاصل کی نماز پڑھنے کے لیے کہ قابل بنایا اپنے آپ کو بس، ٹھیک ہے، کہ وضو کر کے نماز کے قابل ہو گئے، لیکن وہ وضو آپ کے لیے عبادت کا درجہ اختیار نہیں کرے گا۔ عبادت کا درجہ کب اختیار کرے گا؟ جب آپ نیت کریں گے۔ اگر آپ نیت کر کے وضو کریں گے تو وہ پاکی حاصل کرنے کے عمل کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں عبادت کا درجہ اختیار کر جائے گا۔ پھر آپ اس پر کتنا اجر و ثواب ملے گا کہ آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، آپ چہرے کو دھو رہے ہیں تو چہرے کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں کے گناہ آنکھوں کی پلکوں سے نکل رہے ہیں، آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو جو دماغ سوچ فکر کے ساتھ جو گناہ پیدا ہوئے وہ سارے نکل جاتے ہیں، پاؤں کو دھوئے تو پاؤں کے گناہ، پیروں کے گناہ ناخنوں سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے؟ تو یہ نیت کرنے کی برکات ہے کہ پھر پورا وضو جو ہے وضو وہ رب کی پاک بارگاہ میں عبادت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کی کیا برکات ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا، اس کی یہ برکت ہے، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، توجہ سے سنیے گا، جو بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرتا ہے تو اس کے صرف جسم کے وہی اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جو وضو میں دھلتے ہیں، اور جو بندہ حضور کی سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے حضور فرماتے ہیں پھر اس کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پڑھے بغیر وضو کیا، بسم اللہ پڑھے بغیر تو صرف اعضائے وضو گناہوں سے پاک ہوئے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا، حضور کی سنت کا سہارا لیا، حضور کی سنت کا سہارا لیا تو پھر پورا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا، چونکہ اب سب سے پہلے ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ چونکہ ہاتھ جو ہیں یہ آلہ طہارت ہے، وسیلہ طہارت ہے، ان کے ذریعے ہم نے چہرے کو دھونا ہے، ان کے ذریعے بازوں کو دھونا ہے، انہی کے ذریعے ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں ترتیب میں دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے، حسن پایا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کو آخر میں نہیں رکھا گیا، ہاتھوں کو سب سے پہلے کہ ہاتھ دھو لیں، کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے آپ نے چہرہ دھونا ہے، ہاتھوں کے ذریعے مسح کرنا ہے، بازوں کو دھونا ہے، اور جسم کے پاؤں پر جو ہے ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ تو یہ ہاتھ آلہ طہارت ہے، وسیلہ طہارت ہے، اس لیے فرمایا سب سے پہلے کیا کرو، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت، کلائی یہ کہلاتا ہے جوڑ، جو ہاتھ کا جو جوڑ ہے یہ کلائی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا کلی کرنا۔ کلی کا مطلب ہوتا ہے منہ میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالا جائے، اس کو اچھی طرح منہ میں گھمایا جائے، پانی کو پھیرا جائے۔ دیکھیں کس قدر اسلام میں صفائی ہے کہ رب کی پاک بارگاہ میں جا کر اس کی حمد، تسبیح، اس کی ثنا کے کلمے بیان کرنے ہیں۔ اس لیے فرمایا چونکہ منہ کے ذریعے کرنے ہیں نا تو منہ صاف ہونا چاہیے، منہ میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے منہ میں، اس لیے پیاز کھا کر مسجد میں، کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس میں مسجد میں پھر چونکہ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے تو فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جب نمازی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور جب اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اسی لیے علماء نے کہا سگریٹ پی کے بھی جو ہے وہ مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے، اپنے منہ کی اسمیل کو دور کر کے جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس کو کچے پیاز کے حکم کے مترادف قرار دیا گیا کہ جس طرح کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا، اسی طرح یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ تو اس والے سے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے رب کے کلمات حمد بیان کرنے ہیں، اس کی حمد اور اس کی تعریف کے کلمات بیان کرنے ہیں۔ اس والے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ کلی کرنا، یہ وضو میں حضور کی سنت، ہمارے منہ کو پہلے پاک اور صاف کلی کرنا، منہ میں اچھی طرح پانی کو پھیرا جائے،
گھمایا جائے، اور اس کے بعد پھر مسواک کرنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ اتنی پیاری سنت ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک کی بہت ساری برکتیں، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر میری امت پر یہ چیز بوجھ نہ بنتی اور گرانہ گزرتی تو فرمایا میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ان کے لیے واجب کر دیتا مسواک کو۔ اب لیکن اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بھی خیال رکھا کہ میری امت کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ اندازہ کریں حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، ایک چیز کو فرض نہیں اپنی سنت کا درجہ دیا کہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیا، لیکن ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان کر دی، اگر میرے پیش نظر امت کا تکلیف میں مبتلا ہونا نہ ہوتا تو پھر میں لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، پھر میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن اسی طرح فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں، 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت رکھتی ہیں ان 70 رکعتوں سے جو بغیر مسواک کر کے پڑھی جائیں۔ ایک بندہ بغیر مسواک کر کے 70 رکعتیں ادا کر رہا ہے، اور ایک بندہ مسواک کر کے 2 رکعتیں ادا کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی مسواک والے کی 2 رکعتیں ان 70 رکعتوں سے زیادہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن اب یاد رکھیں مسواک اگر نہ ہو تو آپ برش وغیرہ کر لیتے ہیں، اگر برش وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اگر دانتوں پہ پھیر لیتے ہیں تو حضور کی سنت پر تب بھی جو ہے وہ عمل ہو جائے گا۔ جی وہی میں بتا رہا ہوں، ابھی جو بات کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں کہ اگر مسواک نہ ہو، مسواک جو ہے وہ نہ ہو تو برش جو ہے وہ بھی اسی کے درجے میں ہے، اسی کے حکم میں ہے، تو اس کو بھی کرنے سے جو ہے وہ آپ کو مسواک کا ثواب مل جائے گا، حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ وقت کیا ہے مسواک کرنے کا، کب تک کر سکتے ہیں، کب کرنی چاہیے؟ مطلب وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، اس کا فضیلت زیادہ یہ ہے جب آپ نماز پڑھنے لگیں اس وقت دانتوں کی صفائی کا اہتمام کر لیں۔ مسواک کا جو اصل غرض و غایت ہے، وہ جو مقصد ہے وہ منہ کی صفائی ہے۔ اگر آپ برش کے ذریعے کر لیتے ہیں یا ویسے ہی وضو کرتے وقت ایک ہوتا ہے خالی منہ میں پانی ڈال کے اور منہ پانی باہر پھینک دینا، ایک ہے آپ منہ میں پانی بھی ڈالا ہے اور مسواک بھی نہیں ہے، برش وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ انگلی کو اچھی طرح جو ہے دانتوں پہ پھیر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مسواک کا درجہ رکھتی ہے اور یہ آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مقصد منہ کی صفائی، مسواک کی سنت میں جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ منہ کی صفائی۔ تو اب مسواک کا ویسے آپ میں سنت طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ مسواک اگر یہ سمجھ ایک مثال کے طور پر ہم مسواک کی اس کو شمار کر لیتے ہیں تو اس کے پکڑنے کا جو مصنون طریقہ وہ یہ ہے، یہ درمیان والی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، یہ چھنگلی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ مسواک کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے مسواک کو مصنون طریقہ دائیں ہاتھ میں یہ پکڑنے کا، اور ایک انگشت کے برابر اس کی موٹائی ہو اور ایک برشت اس کی جو ہے وہ لمبائی ہو، یہ سنت ہے، مسواک اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور یہ پکڑنے کا طریقہ کار ہے اور کرنے کا مصنون طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اوپر والے دائیں طرف دانت، پھر بائیں طرف دانت، پھر نیچے والے دائیں طرف کے دانت، پھر نیچے والے بائیں طرف کے دانت، ٹھیک ہے، یہ مصنون طریقہ کار ہے مسواک کا۔ مسواک کی بڑی برکات ہے، میں نے 1-2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کی اچھی طرح صفائی کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے تاکہ بندہ نماز کے اندر ناک میں خارش نہ کرے، اس طرف توجہ نہ جائے، تو بندہ اچھی طرح صفائی ہو اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے بندہ نماز پڑھے۔ جی ہاں جی کچھ جی 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 جیسے وضو ہے اور آپ کلی کرتے ہو ساتھ میں برش کر دیتے ہو لیکن خون آتا ہے، خون نکلنے سے میرے خیال سے کوئی وضو کا کچھ ہوتا ہے، کوئی اثر تو نہیں پڑتا وضو پر؟